बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है ओपन सोर्स डेवलपमेंट। ओपन सोर्स पहले देखते हैं कि ओपन सोर्स डेवलपमेंट क्या है। एक्चुअली ओपन सोर्स डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा डोमेन है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम हमें बनी बनाई चीज़ें, एग्जिस्टिंग कोड से हम नई चीज़ें बनाते हैं और उसको आगे प्रोसेस कर देते हैं। जिस तरह मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स हो गए, लाइनक्स हो गए, तो इनके कुछ फाइल्स इस तरह है कि उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम रीयूज में ला सकते हैं। तो जितना कोड हम एग्जिस्टिंग चीज़ें उठाते हैं, लाइब्रेरीज उठाते हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज उठाते हैं, उनसे हम अपनी एप्लीकेशंस को हम बनाते हैं, उनको रीयूज में लाते हैं। तो वो सारा ओपन सोर्स एनवायरनमेंट में, ओपन सोर्स डेवलपमेंट में आता है। तो ओपन सोर्स डेवलपमेंट इन्होंने क्या डिफिनीशन की है कि ओपन सोर्स डेवलपमेंट हमारे पास इट इज एन अप्रोच फॉर द software development in which the source code of a software system is published and volunteers are invited to participate in the development process. समझ आ गई नहीं इसकी? ये तरह है कि एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, आप उसकी कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको ओपन सोर्स इन्वायरमेंट में रखा है, और वॉलंटियर्स को आप कहते हैं कि आप भी अपनी तरफ से इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इनकी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा लाइनक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास हो गए, तो वॉलंटियर्स उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको ओपन सोर्स डेवलपमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है ना? कि हमें क्या चीज़ें, हम एग्जिस्टिंग चीज़ों को उठाते हैं और उन एग्जिस्टिंग चीज़ों से हम क्या हेल्प लेते हैं, उन्हीं से हम यूज़ में लाते हैं, और उनको फिर हम अपनी मुख्तलिफ एप्स, अपने मुख्तलिफ टूल्स वो हम बनाते हैं। इट्स रूट्स आर इन द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में। इसके रूट इस तरह है कि फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन जो क्या करता है, विच एडवोकेट्स दैट सोर्स कोड शुड नॉट बी प्रोप्रिएटरी but rather should always be available for users to examine and modify as they wish। ठीक है ना? आप गूगल में देखें, कोई वेबसाइट या कोई गेम या कुछ, जो कुछ भी आप बना रहे हो, गूगल पे आप दे लें, आपको इतना कोड मिल जाएगा, इतना कोड मिल जाएगा कि आप उन्हीं कोड को रिनोवेट करके अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो वो क्या है, ओपन सोर्स, सब कुछ पड़ा है, गूगल पे पड़ा है, कि आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर ले और अपना जो टास्क है उससे कंप्लीट कर ले। तो ये वर्ल्ड फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इन्होंने ये किया है कि कोई भी चीज़ आप अवेलेबल है तो यूज़र उसको एग्जामिन कर सकता है, उसको टेस्ट कर सकता है, और अपनी मर्जी के मुताबिक उसको मॉडिफाई कर सकता है ओपन सोर्स डेवलपमेंट में। ठीक है ना? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक्सटेंडेड दिस आइडिया बाय यूजिंग द internet to recruit a much larger population of volunteer developers. Many of them are also users of the code। ठीक है ना? आप जो फ्रीलांसर पे प्रोजेक्ट उठाते हैं, तो स्क्रैच कोडिंग तो नहीं करते हैं ना। 1960 से जिस तरह हमने कल पढ़ा था, 1960 से 1990 तक स्क्रैच कोडिंग थी। 90s के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ लोग क्या करते थे, ओपन सोर्स चीजें पड़ी थी उनको हम उठाते थे ओपन सोर्स। जिस तरह आप पेपर सॉल्व करते हैं ना, ओपन सोर्स गूगल से आप आंसर, बनी बने आंसर होते हैं, मगर अपने क्वेश्चन के मुताबिक आप उसको आगे पीछे रेनोवेट कर लेते हैं और अपना आंसर उससे कंप्लीट कर लेते हैं, अगर ओपन सोर्स ओपन पेपर हो। इसी तरह आप एप्लीकेशन भी बना रहे हैं, तो सब कुछ ओपन सोर्स पड़ा है। ओपन सोर्स डेवलपमेंट, इसी को ओपन सोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, कि आपको इनवाइट किया जाता है कि आप आ जाए, और इसको, इससे हेल्प ले ले और अपना मकसद जो है वो इससे पूरा कर ले। ठीक है ना? तो ये ओपन सोर्स डेवलपमेंट पूरा एक बहुत बड़ा डोमेन हमारे पास आ जाता है। ओपन सोर्स सिस्टम्स क्या है? द बेस्ट नोन ओपन सोर्स प्रोडक्ट इज ऑफ कोर्स द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इनकी फाइल्स को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ आप चेंजेस कर सकते हैं, और फिर उसको चेक कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर क्या था। विच इज वाइडली यूज्ड एज अ सर्वर सिस्टम एंड इंक्रीजिंगली एज अ desktop desktop इन्वायरमेंट में आप इसको आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट है। आप इनके फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं,
اپنی مرضی کے مطابق اس سے چیزیں لے سکتے ہیں اور آپ ان کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس اوپن سورس ادر امپورٹنٹ اوپن سورس پروڈکٹس ہمارے پاس جاوا ہے, اپاچی ویب سرور ہے, مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس ہے, مینجمنٹ سسٹم. تو اس طرح بہت زیادہ, یہ تو کچھ انہوں نے چند ایک نام دیے ہیں, مگر ہمارے پاس یہ انوائرمنٹ بہت بڑا ہے. آپ وہاں جا کے اپنا ایک اسکلز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح کہ اگر آپ کو پروجیکٹس ملے ہیں آن لائن, آپ نے پروجیکٹس اٹھائے ہیں, تو انہی سے آپ ہیلپ لے کے ان ہی اوپن سورس پروڈکٹ سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اور ان کو آپ وہ کر سکتے ہیں, اپڈیٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ان سے پھر آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے, should the product that is being developed make use of open source components. یہ questions ہیں کہ جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں وہ اوپن سورس کمپوننٹس یوز کر سکتے ہیں. کمپوننٹ سے مراد ماڈیولس, ماڈیول سے مراد کلاسز. ٹھیک ہے نا, تو بالکل آپ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح کے آنسر اوپن سورس ایشوز, یہ ایشوز آتے ہیں کہ یہ کہ آپ وہاں ایکسیس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو اس میں کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو بعض اوقات 100% ایکسیس بعض لوگ دیتے ہیں, بعض 60%, بعض 80%, کچھ اوپن سورس انوائرمنٹ 40% دیتے ہیں. جس طرح آپ ونڈوز میں کچھ فائلز اگر ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کو ایک بزر آ جاتا ہے کہ وہاں وہ پروٹیکٹڈ, آپ کو وہاں ایکسیس نہیں ہے, وہ ڈیلیٹ آپ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, اور کچھ ایک کو آپ کر سکتے ہیں, پھر اس سے ونڈو کی فنکشنلٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہاں پہ بھی ہے کہ ہم ڈائریکٹلی ان کے کمپوننٹس یوز کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح کے کوشچن آتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے ایکسیس کتنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا, مگر اوور آل آپ زیادہ تر فائلز کے ساتھ آپ ڈیل کر سکتے ہیں, کمپوننٹس کے کچھ حصے آپ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا کوشچن ہے, should an open source approach be used for the software development. کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اوپن سورس اپروچ یوز کر سکتے ہیں. یہ سب سے بیسٹ اپروچ ہے, سب سے بیسٹ پریکٹس ہے. جتنی سافٹ ویئر انڈسٹریز میں کام ہو رہا ہے, سب لوگ بنی بنائی چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں, انہی سے ہم ہیلپ لیتے ہیں اور انہی کو ہم اپڈیٹ کر کے اپنا پرابلم سالو کر لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اسکریچ کوڈنگ میں لگ جائیں. کیونکہ اسکریچ کوڈنگ جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے, وہ آپ کو وہ کر لیں گے, ٹائم ویسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اوپن سورس ڈیولپمنٹ میں جو یہ اپروچ جو ہے, یہ ڈیولپمنٹ پروسیس کے لیے بہت بیسٹ آپشن ہے. کیونکہ ہم سافٹ ویئر انڈسٹری سے اکثر ہم کیوں بھاگتے ہیں, ہم اسکریچ کوڈنگ کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. اگر ہمیں اس چیز کا گر آ جائے کہ آپ نے ایگزسٹنگ کوڈ کو کس طرح ری یوز میں لانا ہے, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کتنا آسان اور کتنی ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے بہت بیسٹ آپشن ہے. ریونیو سے مراد ہے کہ پیسے کمانے کے لیے بہت زبردست پلیٹ فارم ہے. آپ انڈینس کو دیکھ لینا, اسکول بچے ہوتے ہیں اور سافٹ ویئر مختلف ایپس بنا رہے ہوتے ہیں, فری لانسر پہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ آپ آلریڈی ایگزسٹنگ کوڈ اٹھا کے اس کو رینوویٹ کر کے اور اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کر لیتا ہے. بے شک وہ فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو یا بیک اینڈ ڈیولپمنٹ ہو, یا ڈیٹا بیس میں کچھ چیزیں وغیرہ اپڈیٹ کرنی ہو یا ان کو لنک کرنا ہو, تو سب کچھ آلریڈی بنائی پڑی ہوتی ہیں. اور اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو یوٹیوب پہ اس طرح کے کلپس پڑے ہیں, اس طرح کے انفارمیٹو ویڈیوز پڑی ہیں کہ اس میں رن ٹائم پہ وہ اپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں, 5-10 منٹ میں سارا سب کچھ بلڈ اپ ہو جاتا ہے. تو اسی کو اگر ہم 5 دیکھ بھی لے اور خود یہاں پریکٹس کرتے رہے, تو آپ کیسے ودن 1 گھنٹے میں آپ خود بخود CSS HTML PHP جاوا اسکرپٹ کے کچھ نہ کچھ حصے آپ کو سمجھ آ جائیں گے. تو یہ تو اگر ویب ڈیولپمنٹ میں آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جو آلریڈی اویلیبل پروڈکٹس ہیں, ان کے کمپوننٹس ہیں, ان کی کلاسز ماڈیولس ہیں, ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے. اور یہ اپروچ جو ہے یہ بیسٹ ہے یا بیسٹ نہیں ہے, یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے سافٹ ویئر انڈسٹری میں. سبھی لوگ اسی پہ کام کرتے ہیں. ایک کام جو ہے اسکریچ کوڈنگ پہ, اگر آپ نے اسکریچ کوڈنگ شروع کی تو اس میں مہینوں سالوں لگ جائیں گے. اگر آپ بنی بنائی چیزیں اٹھا کے اس کو لنکڈ کر کے وہ اپلیکیشن بنائیں گے, وہ دنوں میں گھنٹوں میں ہو جائے گا. بعض اوقات تو اس طرح ہے کہ بنی بنی چیزیں اٹھا کے ودن 30 منٹس آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے, اگر آپ اسکلڈ فل پروگرامر ہو. ٹھیک ہے نا, تو یہ سارے. اور اس کے ساتھ کیا ہے, آپ کو کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن بھی بعض اوقات ایک اپلیکیشن کی مل جاتی ہے کہ انہوں نے یہ اپلیکیشن, آپ جو اپلیکیشن بنا رہے ہیں اس کی ریزمبلنس دوسرے اپلیکیشن کے ساتھ 80-90% ہے. تو وہاں پہ آپ کو اوپن سورس میں جو آپ
فائل ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس میں آپ کو سورس کوڈ بھی مل جائے گا، اس میں آپ کو مختلف ڈاکومنٹیشنز بھی مل جائیں گی، میتھڈالوجیز بھی مل جائیں گی کہ کون سے ٹول انہوں نے یوز کیے ہیں، اس کے ریزلٹس کس طرح آئے ہیں، کسٹمر نے کون سی چیزیں بتائی، ساری ڈیٹیلز ایس ڈی ایس سی کے ریکوائرمنٹس، انجینئر ریکوائرمنٹس، ان کے کیا ماڈلس انہوں نے یوز کیے ہیں، ای آر ٹیز، ڈیٹا فلو ڈائیگرام، یو ایم ایل، یہ امپلیمنٹیشن پلیٹ فارم کون سا یوز کیا ہے، ٹیسٹنگ کس طرح کی ہے، ڈاکومنٹیشن، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ایک فائل میں آپ کو مل جائے گی. تو اگر آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ 90% 80% میچ ہے، 95%، تو آپ کا کام ہو گیا. پھر اسی سے آپ ہیلپ کر کے اپنا ایپ بنا لیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایک اچھی پروگرامنگ پریکٹس ہے اوپن سورس انوائرمنٹ. اوپن سورس بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ کیا ہے کہ کس طرح یہ ہیلپ کراتا ہے. بہت زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ جو کمپنیز بناتی ہیں وہ سب اوپن سورس اپروچ کو یوز کرتی ہے، کیونکہ وہ ٹائم بچاتا ہے، کوالٹی ڈیلیور کرتا ہے، اور جس بجٹ میں انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوتا ہے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ، وہ کمپلیٹلی وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے وہ اسی بجٹ میں جس کے تھرو آپ نے کسٹمر کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نا. اور دیئر بزنس ماڈل از ناٹ ریلیئنٹ آن سیلنگ سافٹ ویئر پروڈکٹ بٹ آن سیلنگ سپورٹ فار دیٹ پروڈکٹ. ٹھیک ہے، ان کا بزنس انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا ہے، انہوں نے اس بات کی ایگریمنٹ نہیں کیا کہ ہم اسکریچ سے ایک چیز کریں گے. انہوں نے کسٹمر نے بتایا ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ پروڈکٹ آپ بنا لیں. کسٹمر نے ان کے ساتھ یہ پروڈکٹ آپ بنا لیں، بے شک آپ اسکریچ کوڈنگ سے کرتے ہیں، آپ کہیں اور ماڈیول کو ری یوز میں لاتے ہیں، اوپن سورس ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، تو 95% جو کام ہوتا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ مائکروسافٹ میں جہاں بھی، وہ سارا اوپن سورس ڈیولپمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، اسکریچ کوڈنگ کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. اسکریچ کوڈنگ کا مطلب ہے وہ قصہ آہستہ آہستہ تمام ہو رہا ہے، بس بنی بنائی چیزیں ہیں ڈریگ اینڈ ڈراپ کرنی ہوتی ہے، اور ان کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے ان ماڈیولز کو، اور پھر ان کو جب یونٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پھر ان کی انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور پھر ان اپلیکیشن جب بن جاتا ہے اس کو آپ کمپیوٹر یا ہارڈ ویئر پہ انسٹال جب کر لیتے ہیں، پھر اس کی جب ایفیشنسی دیکھتے ہیں اس کو ہم پھر سسٹم ٹیسٹنگ کہتے ہیں. تو یہ سارا سب کچھ اس طرح ہوتا ہے. They believe that involving the open source community will allow software to be developed more cheaply, more quickly, and will create community of users for the software. یہ اوپن سورس بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو کمیونٹی، جو لوگ افراد اس سافٹ ویئر کے بنانے میں انگیج ہو جاتے ہیں، وہ بہت چیپ طریقے سے، مطلب کہ 10 ملین کا پروجیکٹ 1 ملین میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے، 10 ٹائمز چیپر ہو جائے گا فار ایگزامپل، جلدی ہو جائے گا، اور کمیونٹی آف یوزرز اس میں انوالو ہو جائیں گے. تو کیا ہو جائے گا، تو زیادہ تر اسکلفل لوگ اس پہ کام کرنا شروع کر لیں گے. تو چیپ طریقے سے، لو بجٹ میں، کم ٹائم پہ، اور اچھی کوالٹی کا اپلیکیشن ڈیولپ ہو جائے گا. تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بزنس جو ہے اس سے فلرش کر جاتا ہے، بزنس جو ہے اس سے اور بھی آگے چلا جاتا ہے. تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر اوپن سورس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک 10 بندے انوالو ہیں، ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا نہیں ہوگا. اوپن سورس انوائرمنٹ میں کسی ایک بندے کے ذہن میں اس طرح ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آ چکا ہوگا کہ وہ اس اپلیکیشن کو اور بھی اچھی طریقے سے ڈیولپمنٹل مراحل سے گزار کے ایک اچھا پروڈکٹ بنا دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ زیادہ تر اس سے یہی ہیلپ ملتا ہے. آپ جب فری لانسنگ پہ پروجیکٹ اٹھائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے پروجیکٹ بیڈنگ پہ جیت لیا اور وہاں پہ 100 200 500 $1000 کا پروجیکٹ آپ نے بیڈنگ پہ لے لیا تو آپ اسکریچ سے کام نہیں. کہ آپ کا سب سے پہلا ٹاسک کیا ہو گیا، کسٹمر سے تو آپ نے ڈاکومنٹیشن لے لیا اس پروجیکٹ کی ڈیٹیل، اس کے ساتھ نیگوشیشن بھی آپ نے 3 چیزوں کی کہ کتنے بجٹ میں یہ کام ہوگا، کون سی ٹائپ کوالٹی آپ کو درکار ہے، کوالٹی میں وہ آپ کو فنکشنل ریکوائرمنٹس نان فنکشنل ریکوائرمنٹس بتا دے گا. تیسرے کتنے ٹائم پہ یہ ہوگا. جب یہ تینوں چیزیں کلیئر ہو جائیں پھر آپ کا ڈائریکٹ جمپ اوپن سورس، آپ کا جو ڈائریکٹ جمپ ہے وہ کہاں پہ ہوگا، وہ آپ کا جو جمپ ہے وہ اوپن سورس انوائرمنٹ پہ آپ جمپ ماریں گے، اور وہیں سے آپ کیا کریں گے، وہیں سے پھر آپ ایگزسٹنگ کوڈ کو اٹھائیں گے اور اس کو رینوویٹ کر کے اپنا جو کام ہے اس سے نکالیں گے. تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس دن ایک رسال پور میں ایک دوست سے میں مل رہا تھا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم 10 پروجیکٹس اٹھاتے ہیں اوپن سورس، تو اس 10 پروجیکٹس میں سے 7 8
پروجیکٹ کے جو سولوشنس ہیں ہمارے پاس آلریڈی پڑے ہوتے ہیں، یا ہمیں اوپن سورس انوائرمنٹ میں پتہ ہوتا ہے کہ 80-90% یہاں سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، باقی ایک دو پروجیکٹ جو ہے اس میں کہیں 40% چیزیں مل جاتی ہے، کچھ کے 60% مل جاتی ہے، مگر وہ دیکھ لینا ان کا سارا سارا کام ویب ڈیولپمنٹ پہ تھا، رسال پور پہ ایک دوست میرا جو کام کرتا شاہ خالد نام ہے، تو اس کا جو ہے وہ بھی 90% وہ کہتا ہے ہمارا کام بھی اوپن سورس ڈیولپمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تبھی ہم جا کے 10 پروجیکٹ 15 پروجیکٹ 8 پروجیکٹ ڈیلی بیسس پہ 10 پروجیکٹ جب بڈنگ پہ بڈ لگاتے ہیں تو 4-5 بھی اگر یا 3 پروجیکٹ بھی ہم ون کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ پروگرس بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اوپن سورس انوائرمنٹ میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم نے دیکھنا ہے۔ اوپن سورس لائسنسنگ، اس کی آپ کو لائسنسنگ کی بات کرتے ہیں کہ لائسنس ایک پرمیشن نان پرمیشن، اس کی کیا بات ہے، تو انہوں نے یہاں پہ کمپلیٹ کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے، ایک چیز لیگلائز ہے، ایک چیز نان لیگلائز ہے۔ لیگلائز ایک چیز کو اگر آپ نے لیگل طریقے سے ہینڈل کرنا ہے تو اس کو پھر آپ کو لائسنس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، لائسنس لینا اگر انلیگلی آپ ایکسس کرتے ہیں تو لائسنس کی ضرورت، وداؤٹ لائسنس آپ اس کو ایکسس کرتے ہیں تو فنڈامنٹل پرنسپل آف اوپن سورس ڈیولپمنٹ از دیٹ سورس کوڈ شوڈ بی فریلی اویلیبل. This does not mean that anyone can do as they wish with that code. مطلب کہ فنڈامنٹل پرنسپل تو اوپن سورس ڈیولپمنٹ کا یہ ہے کہ وہ کوڈ سورس جو ہے وہ فریلی اویلیبل ہو، مگر فریلی اویلیبلٹی میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ اس کوڈ کو ایکسیس کر لیں وداؤٹ اینی لائسنس ایشوئنگ، اور وہ اس کو کمپلیٹلی اس کا شکل ہی بگاڑ لے۔ تو یہاں پہ انہوں نے بات کی کہ لیگلی دا ڈیولپر آف دا کوڈ، یا وہ کمپنی ہوگا یا کوئی انڈیویجول ہوگا، اسٹل اس کے پاس یہ اختیارات اس کوڈ کو آنس کرنے کے اختیارات ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی نا، اس کو آنس کرنے کے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، پھر بھی ڈیولپر آف دا اس کے پاس، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گیا، جب اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کیا کر لے، اس کوڈ کو آپ اوپن سورس میں رکھ یا نہیں، تو they can place restrictions on how it is used by including legally binding conditions in an open source سافٹ ویئر لائسنس، جس طرح ہم ونڈو انسٹال کرتے ہیں یا کچھ اور تو بغیر لائسنس کے انسٹال کرتے ہیں تو کچھ ٹائم بعد وہ اس کے فائلز کرپٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، 2-4 مہینوں بعد وہ سلو ہو جاتے ہیں، اگر ہم لیگل اس کا لائسنس خرید لیں اور اوریجنل جب لائسنس خرید لیتے ہیں اور پھر وہ ونڈو آپ انسٹال کرتے ہیں تو آپ لیگلی طریقے سے اس کو یوز کرتے ہیں، اسی طرح آپ اوپن سورس کوڈ پڑا ہوتا ہے، آپ اس میں کچھ حد تک چینجز کر سکتے ہیں مگر کمپلیٹ چینجز نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہمارے پاس لائسنس نہیں ہوتا، اگر لائسنس ہم لے لیں تو پھر ہم کیا کر لیتے ہیں پھر ہم اس کے سیکنڈری آنرز بن جاتے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، سیکنڈری آنر میں ہمارے پاس ہم اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مائک کو میوٹ کر لے فاروق، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ Open source developers believe that if an open source component is used to develop a new system, then that system should also be open source. تو ڈیولپرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر ہم اوپن سورس کمپوننٹ کو استعمال کریں گے، اس سے نیا سسٹم بنائیں گے تو ہمارا سسٹم بھی اوپن سورس رہے گا، کیونکہ ان کا جو اوپن سورس ہے تو آپ کا بھی ان کا کوڈ آپ نے ری یوز میں لایا ہے تو آپ کا بھی ایکسپوز ہے پبلکلی، لوگ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، تو آپ اس پہ ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں، اگر آپ کے کوڈ کو یوز کریں گے تو کچھ لائسنس شیٹ کریک وغیرہ ان کو پرچیز کرنا ہوگا، یہ ریسٹرکشنز آپ لگا سکتے ہیں، 70% 60% وہ ایکسیس کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے، اس طرح بلا بلا، کچھ فائلز کو آپ بالکل رائٹ پروٹیکٹڈ رکھ سکتے ہیں۔ others are willing to allow their code to be used without this restriction. بعض اوقات بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کوڈ کو لوگ یوز ہی کر لیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو چیز بنائی ہے لوگ اس کو ایک 100 یا 1000 لوگ اس کو اس طرح اس کی شکل کو آگے پیچھے چینج کرتے جائے کہ اس سے کیا چیز بنتی ہے، تو آپ سیڈ جو بویا ہے آپ نے بویا ہے نا، روٹس آپ نے رکھی ہے، وہ کوڈ جو ہے وہ کمپوننٹس ہیں، وہ جو ایپ ہے آپ نے بنایا ہے، آپ کے ایپ کے جو سورس کوڈ ہے لوگ اس کو استعمال کریں گے، اس سے ہیلپ لیں گے، اس سے استفادہ لیں گے، تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کی جو آپ کا جو سورس کوڈ ہے وہ لوگ کس طرح چینج کرتے ہیں، نئی چیزیں اس سے بناتے ہیں اور کیا فائدہ آپ کو ہوتا ہے، تو بعض اوقات لوگ وداؤٹ اینی ریسٹرکشن وداؤٹ پرچیسنگ اینی لائسنس وہ اوپن سورس میں رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ The developed system may be appropriately and sold as closed source system. Closed مطلب کہ
جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وداؤٹ لائسنسنگ، وداؤٹ پرچیسنگ لائسنسنگ، کیونکہ اس نے کوئی ریسٹرکشنز نہیں رکھی، اور جو ریسٹرکشن رکھتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ کچھ پیسے لگا لیتے ہیں، $100 $200 $50، آپ یہ پرچیز کر لیں تو آپ اس کے اوریجنل سیکنڈری ورژن میں آنر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح کی چیزیں وہ رکھتے ہیں. لائسنس ماڈلز فار یہاں پہ جنرل پبلک لائسنس ہے. This is a so-called reciprocal license. That means if you use open source software, that is that is license under the general public license, then you must make that open source. اگر آپ نے جی پی ایل کا لائسنس خریدا پرچیز کیا تو آپ کے پاس اختیارات آگے کہ آپ اوپن سورس انوائرمنٹ سے استفادہ لے سکتے ہیں، وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور کوڈ کو وداؤٹ اینی ریسٹرکشن ایکسیس کر سکتے ہیں اس پورے انوائرمنٹ کو، جنرل پبلک لائسنس اگر آپ نے لے لیا. دوسرا ہے کہ اگر آپ نے لیسر جنرل پبلک لائسنس لیا ہے، یہ جنرل پبلک لائسنس کا ایک ورژن ہے، ویریئنٹ ہے، جہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کمپوننٹس کو رائٹ کر سکتے ہیں دیٹ لنک ٹو اوپن سورس کوڈ، جو اوپن سورس کوڈ کے ساتھ لنک ہے ان کمپوننٹس میں آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں وداؤٹ ہیونگ ٹو پبلش دا سورس آف دیس کمپوننٹ، ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہو کہ یہ کمپوننٹس کہاں آ سکتے ہیں، مگر لیسر جنرل پبلک لائسنس یہ جی پی ایل کا ایک ویریئنٹ ہے جس میں آپ کمپوننٹس میں، کلاسز میں، ماڈیول میں رائٹنگ کر سکتے ہیں وداؤٹ لنکنگ، جو اوپن سورس کوڈ کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ یہ کمپوننٹس کے سورس کیا ہے کیا ہے. تو یہ بھی ایک اس کا ایک ویریئنٹ ہے. دا بارکلے اسٹینڈرڈ ڈسٹریبیوشن لائسنس، بی ایس ڈی لائسنس، یہ کیا ہے کہ دس از اے نان ریسیپروکل لائسنس which means you are not obliged to republish any changes or modification made to open source code. You can include the code in proprietary systems that are sold. اس بی ایس ڈی لائسنس میں یہ ہے کہ آپ اوپن سورس انوائرمنٹ میں جو کوڈ اویلیبل ہے، جو ماڈیولز اویلیبل، آپ اس میں چینجز کر نہیں سکتے، مگر ان کو اٹھا کے اپنے سسٹم میں ری یوز کر سکتے ہیں بی ایس ڈی لیسن میں. تو آپ وہاں پہ چینج کر نہیں سکتے ان سورس کوڈ کے کسی ماڈیول میں، کہیں فنکشنز میں، لائبریریز میں چینج کر نہیں سکتے، مگر ان کو انکلوڈ کر سکتے ہیں اپنے کوڈ میں، اپنا سسٹم اس سے بنا سکتے ہیں، یا جب سسٹم آپ کا اس سے بن جاتا ہے پھر اپنے سسٹم کو بیچ لیں، مگر آپ ان ماڈیول کو صرف ری یوز میں لا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سمپل ان میں چینجز نہیں کر سکتے. مگر یہاں پہ اور یہاں پہ آپ چینجز کر سکتے ہیں، یہاں فریلی کر سکتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا لیسر ورژن میں صرف رائٹنگ کر سکتے ہیں، یہاں پہ سمپل ان کو اٹھا کے اپنے سسٹم کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. لائسنس مینجمنٹ کیا ہے؟ لائسنس مینجمنٹ کے اسٹیبلش اے سسٹم for maintaining information about open source components that are downloaded and used. لائسنس مینجمنٹ جس طرح آپ کے لائسنس کو کس طرح ایشو کرنا ہوتا ہے، لوگ اس کو کس طرح اویل کرتے ہیں، اور اس کو کس طرح پھر آگے اویل کرنے کے بعد اس لائسنس کے تھرو کس طرح ڈیٹا کو ایکسیس کیا جاتا ہے. ڈیٹا سے مراد ہے وہی کلاسز، وہی ماڈیول، ٹھیک ہے. ایک سسٹم اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ انفارمیشن کو کس طرح مینٹین کیا جائے، اور اوپن سورس کمپوننٹس کو لوگ کس طرح ایکسیس کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یوز میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہاں بی اویئر آف دا ڈفرنٹ ٹائپس آف لائسنس. ڈفرنٹ ٹائپس آف لائسنس ہمارے پاس ہے. جی پی ایل تھا، ایل جی پی ایل تھا، اور بی ایس ڈی تھا. جی پی ایل میں کمپلیٹلی ایکسیس ہم کر سکتے تھے. ایل جی پی ایل میں ہم صرف اوپن سورس کمپوننٹ میں رائٹنگ کر سکتے تھے. اور بی ایس ڈی میں سمپل ہم کیا کر سکتے تھے، بی ایس ڈی لائسنس اگر ہمیں مل جائے، ہم لے لیں، تو سمپل ماڈیولس کو ہم اپنے سسٹم کا حصہ بنا سکتے ہیں اوپن سورس انوائرمنٹ سے اٹھا کے، اس میں ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ڈفرنٹ ٹائپس آف لائسنس کے بارے میں انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے، اور ہم انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ کس طرح ایک کمپوننٹ کو ہم ایکسیس کر کے اس میں چینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ڈیپینڈ آن دا لائسنس ایشوڈ بائی دا کمپیٹنٹ اتھارٹی، ٹھیک ہے نا. بیہیویئر آف ایوولوشن پاتھ ویز فار کمپوننٹس کے کمپوننٹس سے کل بھی لڑکے نے پوچھا سر یہ کمپوننٹ ہے کیا؟ کمپوننٹ سے مراد ماڈیول ہے. ماڈیول کیا ہے؟ کلاس ہے، یا بنچ آف کلاسز ہے، یا بنچ آف فنکشنز ہے، ٹھیک ہے نا، یا کلسٹر آف کلاسز ہو جاتی ہیں. تو کمپوننٹ سے مراد ہمارے پاس ہماری پروگرامنگ ٹرمینالوجی میں یہی ہے. ماڈیولس ہم موسٹلی ماڈیولس پہ اٹھار کر کرتے ہیں. پھر لڑکے کے سر ماڈیولس کیا ہے؟ پروگرامنگ کا ایک خاص حصہ، ٹھیک ہے نا، کلاسز وغیرہ، کہ ہمیں ایوولوشنری پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپوننٹ یہی کلاسز میں چینج آتی ہے ٹائم ٹو ٹائم.
لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. یہ لائسنس مینجمنٹ والے لوگ کیا ہے, یہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. چوتھا کام یہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اوپن سورس انوائرمنٹ کے بعد, کہ اگر آپ نے کوڈنگ کی طرف آنا ہے, سافٹ ویئر انڈسٹری جوائن کرنی ہے, فری لانسنگ پہ آنا ہے, تو آپ کیا کر لیں, آپ کو اوپن سورس انوائرمنٹ کے بارے میں اگر خاطر خواہ انفارمیشن مل جائے تو آپ بلا جھجک ڈائریکٹ اس میں کود پڑیں گے. کیا آپ کہیں گے کہ ساری چیزیں تو آلریڈی اویلیبل ہیں, آپ کو سمپل انٹیگریٹ کرنی ہوگی اور اپنا ایپ بنانا ہوگا. اور تھوڑی بہت, اور یہ اس طرح کام ہے کہ آپ کو آپ کی جو ارننگز ہوتی ہے نا, وہ ڈالرز میں, پاؤنڈز میں, یورو میں ہوتی ہے, آپ کو وہاں اس طرح ٹرانسفر ہوتی ہے. آپ کی جو اکانومی, پاکستانی اکانومی ہے, یہاں آپ لوگ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ پہ کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ $500, $1000, $300 کے پروجیکٹس اس طرح اٹھاتے ہیں ملٹیپل, مہینے میں آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں $4000 $3000 کتنے آپ کماتے ہیں, آپ کے اسکلس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور زیادہ تر پروجیکٹ آپ تبھی کمپلیٹ کریں گے جب آپ کو اوپن سورس انوائرمنٹ کے بارے میں پتا ہو کہ آپ نے جو پروجیکٹ بٹ پہ جیتا ہے اس کا 90% سولوشن اوپن سورس انوائرمنٹ میں پڑا ہے, یہاں سے اٹھا کے اپنا مقصد آپ اس سے پورا کر سکتے ہیں. ہیونگ آڈیٹنگ سسٹمز ان پلیس, اسی طرح کے آڈیٹنگ سسٹم, ریلوے مینجمنٹ سسٹم, مختلف کمپیوٹنگ اور بھی بہت زیادہ مینجمنٹ سسٹم ہے, سارے اوپن سورس انوائرمنٹ ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے. پارٹیسپیٹ ان دا اوپن سورس کمیونٹی, اور اس کا ایک حصہ آپ بن جاتے ہیں. تو یہ جو 6 پوائنٹس ہے, یہ ہمیں کون بتا, یہ لائسنس مینجمنٹ ٹیم جو ہوتی ہے وہ ہمیں ایجوکیٹ کرتی ہے کہ آپ اسی طرح کے فائدے اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ نے لائسنس اوپن سورس انوائرمنٹ کا جو لائسنس ہے, اس سے پچھلی سلائڈ میں جو ہم نے ڈسکس کر دیا, اگر آپ نے جی پی ایل لائسنس ایشو کیا, یا ایل جی پی ایل ایشو کیا, یا بی ایس ڈی لائسنس ایشو کیا, اس طرح اور بھی بہت زیادہ, یہ انہوں نے صرف 3 اٹھائے ہیں. تو اس کے تھرو آپ کیا کر سکتے ہیں, اوپن سورس ڈیولپمنٹ کا جو پورا انوائرمنٹ ہے وہاں آپ ایکسیس کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. سمجھ آ گئے نا. تو آسانی کے ساتھ آپ وہاں ایکسیس کر سکتے ہیں اور اپنا کام وہاں سے پورا کر سکتے ہیں, ایپ بنا سکتے ہیں. کی پوائنٹس کیا ہے کہ سافٹ ویئر ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن اور انٹرلیوڈ ایکٹیویٹیز ہے, ایک دوسرے سے جڑی ہے, ڈیزائن بھی اور امپلیمنٹیشن بھی, کیونکہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں پہلے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ ہوتی ہے, پھر ڈیزائن بناتا ہے, پھر امپلیمنٹیشن. ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کا اس طرح رشتہ ہے. اور پروسیس آف آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن, اوپس کے ڈیزائن ہم اس میں بناتے ہیں, اس میں ہمارے پاس یو ایم ایل آ جاتا ہے, ای آر ڈی ڈائگرام آ جاتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں. اور ڈفرنٹ ماڈلس پروڈکٹ کے بنانے میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں اوپس کی پروسیس کو جب ہم یوز کریں گے. اس میں کلاس ماڈلز آ گئی, جنرلائزیشن ماڈلز, ایسوسیشن ماڈلز, ڈائنامک ماڈل, سیکوینس ماڈل, اسٹیٹ مشین, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. کمپوننٹ انٹرفیسز ہمیں کیا چیزیں بتاتی ہے, وہ ہمیں وہ آبجیکٹس کے بارے میں بتاتی ہے, اور آبجیکٹس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ہمیں یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج کے ماڈل سے پتہ چلتی ہے کہ وہ ایک کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ ایک بلاک, اور اس کے اندر اس کلاس کی ایٹریبیوٹس ہیں ہوتی ہے درمیان میں, اور اینڈ میں ممبر فنکشنز کے بارے میں انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے. تو یہ اس کے کی پوائنٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو ہمارے پاس جب آپ سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ری یوزنگ ایگزسٹنگ سافٹ ویئر کو کنسیڈر کرتے ہیں اور کمپوننٹس کو اپنے ری یوز میں لاتے ہیں. کنفیگوریشن مینجمنٹ کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں, جو ایولیوشنری سافٹ ویئر میں چینجز آتی ہیں تو یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں. یہ ٹیم آف پیپل ہوتے ہیں جو ڈیولپمنٹ آف دا سافٹ ویئر میں ہمیں بار بار آگاہ کرتے ہیں. موسٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پوسٹ ٹارگیٹ ڈیولپمنٹ پروسیس ہوتا ہے کہ آپ چیز آپ ڈیولپمنٹ ایک پروسیس ایک سسٹم پہ کرتے ہیں اور انسٹال وہ دوسری چیز پہ ہوتا ہے. اوپن سورس ڈیولپمنٹ انوالو سورس کوڈ آف سسٹم پبلکلی اویلیبل. This means that many people can propose changes and improvements to the software. تو یہ ہمارا لیکچر تھا اوپن سورس ڈیولپمنٹ. تو اس ویک ہمارے پاس امپلیمنٹیشن ایشو ایک لیکچر ہم نے کل لیا, اور آج جو لیکچر ہم نے تھا اوپن سورس ڈیولپمنٹ. تو اس میں اگر کوئی ذہن میں کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. Any question?